पंजाब में अताउल्ला और वफाक में सनाउल्ला अच्छी जोड़ी थी जिसने अल्लाह ताला के फजल से हालात को कंट्रोल किया। ये भी फाइनल नहीं है पंजाब में हुकूमत तहरीक इंसाफ और काफली की होगी या मुस्लिम लीग नून की और उसके इत्तेहादियों की होगी। 2023 में इंशाल्लाह इमरान खान जेल में होगा और मियां नवाज शरीफ साहब कैंपेन लीड। इमरान नियाज़ी साहब ने एक दिन जेल तो बहुत दूर की बात है, हवालात नहीं काटी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट एनएन के साथ मैं आपका होस्ट उमर नवाज। नाजरीन, पंजाब के अंदर एक मरतबा फिर इन हाउस तब्दीली की बातगश सुनाई दे रही है। दूसरी जानब क्या 2023 के जो इलेक्शन है मुस्लिम लीग नून की कैंपेन को कौन उस वक्त लीड करेगा, मरियम नवाज या शहबाज शरीफ या मियां नवाज शरीफ लीड करेंगे? और मुस्लिम लीग नून इस वक्त जो सियासत है मुस्लिम लीग नून की और तहरीक इंसाफ क्या पंजाब के अंदर पंजाब से इस्लामाबाद के अंदर इंटर होगी, या पंजाब के अंदर जो उनकी हुकूमत है उनकी सपोर्ट से इस्लामाबाद की तरफ जो मार्च होगा वो कितना कामयाब होगा? पंजाब से मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस्लामाबाद की तरफ आ रही है, इसको रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून ने क्या हिकमत अमली अपनाई है? 25 मई को उस वक्त के वज़ीर दाखिला जिन्होंने वो लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाया, राना सनाउल्ला हूँ या अता तारड़ साहब हूँ, तो आइए अता तारड़ साहब से आज गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि क्या उन्होंने अपना जो अगला इलाही अमल है वो बनाया। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बड़ा मशकूर हूँ, थैंक यू। अच्छा अता भाई, एक मरतबा फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च है, आपने 25 मई का नाकाम बनाया, उस वक्त वज़ीर दाखिला आप थे, तो पीपल्स पार्टी कहती है कि हकीम सनाउल्लाह ने उस वक्त नाकाम बनाया, अता तारड़ ने नाकाम बनाया, तो इस मरतबा क्या स्ट्रेटजी, इस मरतबा उनकी पंजाब के अंदर हुकूमत है? देखिए, अल्लाह का शुक्र है तब इंतशार फैलाने की कोशिश की गई, अमन अमान ख़राब करने की कोशिश की गई, एक कांस्टेबल कमाल नामी कांस्टेबल शहीद हुआ। तो पंजाब में अताउल्ला और वफाक में सनाउल्ला, तो ये अच्छी जोड़ी थी जिसने अल्लाह ताला के फजल से हालात को कंट्रोल किया। तो अब इस्लामाबाद में हैं इंशाल्लाह, तो भरपूर इनको रोकेंगे, क्योंकि मकसद नहीं है इस लॉन्ग मार्च का, ये इंतशार फैलाना चाहते हैं, ये दोबारा से दरख्तों को आग, सरकारी अमलाक की तोड़ फोड़ चाहते हैं। तो किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो इंतशार फैलाए और आके यहाँ पे कारोबार ज़िंदगी को मफलूज रखे। 2014 में कौम ने बहुत इसका खमियाजा भुगता है, किसी सूरत इजाज़त नहीं होगी। और देखें, क्या पता ये भी हो सकता है कि उससे पहले ही कोई पंजाब में तब्दीली आ जाए। तो हतमी तौर पे ये भी फाइनल नहीं है कि तब पंजाब में हुकूमत तहरीक इंसाफ और काफली की होगी या मुस्लिम लीग नून की और उसके इत्तेहादियों की होगी। अच्छा अता साहब, आप पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो क्या जो लॉन्ग मार्च है, जुलूस है, सियासी एक्टिविटी, उनको ताकत की बुनियाद पे रोकना चाहिए? देखिए, सियासी एक्टिविटी और जो एक राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट है वो आईने पाकिस्तान के अंदर हर किसी को वो हक हासिल है। मगर अगर आप सिर्फ इस नीयत से कि आपने इदारों के ख़िलाफ़ तकरीर करनी है, इदारों के सरबराहान को बुरा भला कहना है और ज़िंदगी को मफलूज करना है और इश्ताल अंगेज़ तकरीरें करनी हैं कि तोड़ दो, ठोक दो, मार दो, तो 2014 में PTV हमला पूरी कौम ने देखा, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवारें टांगी भी पूरी कौम ने देखी, पार्लियामेंट के गेट तोड़ के, कब्रें खोद के पार्लियामेंट पे लानत भेजने के मनाज़र पूरी कौम ने देखे। तो पीसफुल प्रोटेस्ट ज़रूर करें, मगर आके बैठ जाना और उठने से इनकार कर देना और कहना कि नहीं, अगली डिमांड ये है कि आर्मी चीफ अपॉइंट जो है वो मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातें ना करें, मैं समझता हूँ कि ये इंतशार फैलाने के मुतरादिफ है। और ये मुल्क में आइन के मुताबिक जो मामला तय होने हैं उसको रोकने की कोशिश है और ऐसी साजिश को किसी सूरत भी कामयाब होने नहीं दिया जा सकता। एक इस्लामाबाद के अंदर और एक खबर गर्दिश कर रही है, क्या कोई एक्सटेंशन होगी? देखिए, वो वक्त आने पे वफाकी हुकूमत जो है वो एक ये हसास मामला है और इस पे वफाकी हुकूमत अपना एक लाहेअमल भी देगी और वक्त आने पे इस पे मुनासिब फ़ैसला कर लेगी। मगर मैं ये समझता हूँ कि इस मामले को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए और किसी भी सूरत इस मामले को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ये एक इदारा है जो मेरिट के मुताबिक अपनी तकर्रियाँ करता है और अपने मामला चलाता है। तो उसके मामलात में किसी किस्म का तनाज़े का तासर देना या कंट्रोवर्शियल करना, मैं समझता हूँ इससे गुरेज करना चाहिए। इमरान खान साहब यही कर रहे हैं, तो इस पर जो भी जब वक्त आएगा तो इस पर मुनासिब फ़ैसला हो जाएगा कि इस पर क्या होना है। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ
کہتے ہیں کہ میں ڈائیلاگ کے اوپر بلیو کرتا ہوں، تو آپ تحریک انصاف کے ساتھ ڈائیلاگ کیوں نہیں کرتے؟ وہ بھی پاکستان کی ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، تو ان کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں ڈائیلاگ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ڈائیلاگ سیاسی قوتوں کے ساتھ ہوتا ہے. ڈائیلاگ کسی فیشسٹ جماعت جس کی کلٹ فالوئنگ ہے، جس کی کوئی جمہوری سٹرگل نہیں ہے، جو جس طرح اقتدار میں آئی RTS بٹھا کے اور ادھر ادھر کی جماعتوں سے لوگ توڑ کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا وقت گزر گیا ہے. ہم نے بدترین جب سیاسی انتقام کا دور تھا مساق معیشت کی بات کی تھی، ہاتھ بڑھایا تھا. 2013 کے الیکشن کے بعد میاں نواز شریف صاحب منتخب وزیر اعظم کے طور پہ بنی گالہ ان کے گھر گئے تھے. اب چھوٹی بات ہے مگر ان کے گھر کی سڑک بھی بنوا کے دی تھی، کیونکہ ان کو بڑے دھکے لگتے تھے بنی گالہ جاتے ہوئے. مگر بات یہ ہے کہ ہم نے بڑے موقع دیے بات چیت کے لیے. اب ایک طرف اسمبلی سے استعفے ہیں، دوسری طرف کورٹوں میں رٹیں ہیں کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں. یہ جماعت تحریک انصاف منافقت کے علاوہ، سازشوں کے علاوہ، جھوٹ کے پلندے کے علاوہ ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. ان سے کسی قسم کی اب بات چیت میں سمجھتا ہوں یہ ناممکن ہے. پنجاب کے اندر ان اس تبدیلی کی بات گئی سنائی دے رہی ہے، کیا یہ تبدیلی آ رہی ہے؟ مسلم لیگ نون کا ہوم ورک کتنا ہے؟ دیکھیے اس پہ ہوم ورک ہمارا پہلے دن سے بڑا اچھا تھا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ 197 ووٹوں والے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف صاحب کو تو اپنی عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے، اور 186 والا اس وقت بیٹھا ہے جس کے 10 ووٹ مائنس کریں تو 176 پہ وہ آ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب وہ 25 ووٹ نہیں گنے گئے تو یہ 10 ووٹ کیوں گنے جا رہے ہیں؟ ہماری ریویو پٹیشن سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے. پہلی بات تو یہ ہے، اس ریویو پٹیشن کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں، وہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اس پہ کیس لگایا جائے، سنا جائے کہ جو 25 لوگ ڈی سیٹ ہوئے ہیں وہ ووٹ دینے کی پاداش میں ہوئے ہیں. تو یہ کیسا جرم ہے کہ ووٹ بھی ڈالا، ڈی سیٹ بھی ہوئے، مگر ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیا جائے گا. تو ہمارا کیس پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس پینڈنگ ہے. یہ قانونی راستہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ نام نہاد جوڈیشل وزیر اعلیٰ جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو یہ کہا جائے کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، اور اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے 186 اراکین کی حمایت درکار ہے. اب اگر 5-6 لوگ بھی غیر حاضر ہوں، ابھی ان کی پچھلی جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس میں 152 لوگ آئے تھے، تو یہ 5-6 لوگ بھی غیر حاضر ہو گئے تو پرویز الہی اعتماد کا ووٹ کیسے لیں گے؟ اور ہمارے بہت سارے لوگ جو ہماری جماعت سے جن کا تعلق تھا وہ اس طرف بیٹھے ہیں. تو یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ ان کو اس طرف مائل کر لیا جائے. جو مسلم لیگ نون چھوڑ کے لوگ دوسری جماعتوں میں گئے، خاص طور پہ تحریک انصاف میں 2018 میں گئے، کیا 2023 میں ان کو واپسی کا راستہ دیا جائے گا؟ بالکل دیا جائے گا. دیکھیے یہ سیاسی مجبوریاں لوگوں کی ہوتی ہیں. کچھ لوگ سیاسی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں، مضبوط اعصاب کے مالک ہوتے ہیں، وفاداری اور نبھا کرنا جانتے ہیں اور پریشر برداشت کرتے ہیں. کچھ لوگ نہیں کر پاتے، کمزور دل کے افراد ہوتے ہیں. تو کوئی بات نہیں، یہ سیاست ہے، اور بالکل یہ الیکٹیبلز کی سیاست پاکستان میں ہے، اور بالکل راستہ بھی دیا جائے گا. مگر چند لوگ جس طرح فواد چودھری ابھی بھی اس نے رابطے نون لیگ میں رکھے ہوئے ہیں، پیپلز پارٹی میں رکھے ہوئے ہیں کہ کل کو میں موقع غنیمت جان کے تو ایک کشتی سے دوسری میں چھلانگ لگاؤں گا. فواد چودھری کو نہیں لیں گے، جو مرضی کر لے. اس نے ہمارے بہت سارے لوگوں سے آج بھی اس کا رابطہ اور بڑا قریبی رابطہ ہے. ابھی امریکن ایمبیسی میں جا کے ملاقاتیں کی ہیں. قوم کو کہتے ہیں بین الاقوامی سازش، امریکی سازش، اور خود جا کے ایمبیسیوں میں جا کے پیر پکڑتے ہیں، گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. اور ایک ملاقات امریکن ایمبیسی میں بما اہل و عیال کی ہے. تو بیوی بچوں کو ایمبیسی میں لے جانے کا کیا توقع ہے؟ کیا ان کو سمجھانے گئے تھے کہ بین الاقوامی سازش کیا ہوتی؟ تو ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا، شہباز شریف جو شہباز پیٹ کے نام سے مشہور تھے، لیکن جب سے مرکز میں مسلم لیگ نون کی اتحادی حکومت آئی ہے تب سے عوام کو ریلیف نہیں مل رہا. تو کیا وجہ ہے کہ جو پنجاب سپیڈ تھی وہ پنجاب تک ہی محدود رہ گئی ہے؟ کہ ہم مہنگائی چھوڑ کے گئے تھے 4% پر، اور شرح نمود چھوڑ کے گئے تھے 5.8% پہ. سی پیک کے منصوبے چل رہے تھے، موٹر ویز کا جال بچھایا جا رہا تھا، بجلی کے منصوبے لگ رہے تھے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، اسپتال بن رہے تھے. تو وہ ترقی کا سفر 2018 میں روک دیا گیا. عمران نیازی صاحب آئے ہیں، 4.5 سال میں ایک اینٹ نہیں لگائی، ایک بڑا منصوبہ نہیں ہے، صرف یہ زبان. ہر بات پہ آ کے قوم سے خطاب کر لو، ترجمانوں کا اجلاس بلا لو، سازش کہہ دو، مذہب کو استعمال کرو، منافرت پھیلاؤ، منافقت کو فروغ دو. تو یہ IMF کا معاہدہ ہم نے نہیں کیا، عمران نیازی صاحب کر کے گئے تھے.
آج پوری قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. ہم نے آ کے ملبہ اٹھایا ہے, وہ آج بھی اداروں پہ حملے کر کے اپنی سیاست بچا رہا ہے اور ہم ریاست بچا رہے ہیں. تو یہ مسائل پیدا کردہ ان کے ہیں جو انہوں نے مسائل چھوڑے اس ملک میں, معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے, 3 وزرائے خزانہ تبدیل کیے. اسد عمر کو آج پوچھے نا کہ یہ معیشت کا حال کیوں ہوا, ہمیں تو لٹی پھوٹی معیشت ملی تھی, اس کو کوشش کر رہے ہیں پیروں پہ کھڑا کرنے کی. حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے, مگر یہ نہ ہمارا قصور ہے نہ ہماری وجہ سے یہ حالات ہیں. ہمارے زمانے میں تو لوگوں کو روزگار مل رہا تھا, انہوں نے سی پیک بھی ختم کیا, سلو کیا, انہوں نے ترقیاتی منصوبے بھی بند کیے, انہوں نے آ کے چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگا کے فائلوں پہ کوئی افسر سائن کرنے کو تیار نہیں تھا. تو اب آ کے حالات کچھ سنبھل رہے ہیں, IMF سے معاہدہ طے پا گیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہتری آپ دیکھیں گے. 2023 کی الیکشن کمپین کون لیڈ کرے گا, مریم نواز, نواز شریف یا شہباز شریف؟ میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ 2023 کی الیکشن کیمپین لیڈ کریں گے. وہ سرخرو ہوں گے اور جو جھوٹے مقدمات ان کے خلاف بنائے گئے تھے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل سے. کوئی ایک چیز بھی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا, GIT بنی, ڈے ٹو ڈے ٹرائل کیا, جو گھڑیاں چوری کر گیا ہے, جو پینٹنگ چوری کر گیا ہے, جس کی اہلیہ بنی گالا میں بیٹھ کے پنجاب کے افسروں سے کمیشن کھاتی ہے, جس کی فرا گوگی ملک سے فرار ہے, تو یوم حساب تو اس کا آنے والا ہے انشاءاللہ. تو میاں نواز شریف صاحب کے والد پاکستان کے 1960 کی دہائی میں سب سے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے, سب سے بڑا سٹیل پلانٹ تھا. میاں نواز شریف مرسیڈیز میں گورنمنٹ کالج جاتے تھے. اس کا والد سرکاری انجینئر تھا اکرام اللہ نیازی. اس کے پاس جائیدادیں کہاں سے آئی ہیں؟ جس ضلع میں چلے جائیں کئی مربع زمین اس کی نکل آتی ہے. تو یہ کہاں کا رئیس زادہ ہے؟ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ کہاں سے پیسے آئے ہیں. یہ نیشنلائزیشن کے باوجود میاں صاحبان تو پالیٹکس میں آئے 1985 میں. 1985 سے پہلے تو ان کا پالیٹکس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا. سٹیل مل تھی, اتفاق فاؤنڈری تھی, اتفاق گروپ آف کمپنیز تھی, پاکستان کا پہلا ویٹ ہارویسٹر, تھریشر, پمپس, یہ ساری چیزیں, ملٹری اکوپمنٹ, انجینئرنگ سروسز, تو یہ سارا میاں شریف کا لگایا ہوا پودا تھا پاکستان کے اندر. تو چلیں ان سے آپ سوال کرتے ہیں, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ آپ نکال دیتے ہیں. تو یہ جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جس کے پاس زمان پارک کے گھر کی پوچھو تو کوئی جواب نہیں, شیخو پورے کی زمین کا پوچھو تو کوئی جواب نہیں, بنی گالا کے 400 کنال کے محل کا پوچھو تو میرے سابقہ یہودی سسرالیوں نے مجھے لون دیا تھا اور یا تحفہ دیا تھا. تو اس کا یوم حساب آئے گا, اس کو حساب دینا پڑے گا. یہ جو لوگوں کے خلاف لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا تھا, لوگوں کی عزتیں اچھالتا تھا, یہ جواب دے. اب یہ گھڑیاں بیچنے پہ آ گیا ہے, یہ چوریوں چکاریوں پہ آ گیا ہے, یہ چھوٹی موٹی چوریاں کر کے, یہ جائیدادیں لوگوں کی اپنے نام لگوا کے اور اس کو وراثتی شو کر کے یہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ اس کو جواب دینا ہوگا کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف سرخرو ہوں گے اور 2023 میں انشاءاللہ عمران خان جیل میں ہوگا اور میاں نواز شریف صاحب کیمپین لیڈ کریں گے. آپ پولیٹیکل ایک ورکر ہیں, تو کیا جو سیاسی قیادت ہے ان کو عدالتوں کے ذریعے ناک آؤٹ کرنا چاہیے یا ان کا ناک آؤٹ ہونا چاہیے؟ قطعاً نہیں ہونا چاہیے. میں اس بات پہ بالکل بلیو نہیں کرتا, مگر کسی کو چوری چکاری لوٹ مار کرنے کی کھلی چھوٹ بھی نہیں ملنی چاہیے. عمران نیازی صاحب نے ایک دن جیل تو بہت دور کی بات ہے, حوالات نہیں کاٹی. ان کو پتہ ہی نہیں سیاسی اسٹرگل ہوتی کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ وقت آئے گا. یہ جو 4.5 سال ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, فورن پالیسی تباہ کر دی, سی پیک سلو کر دیا, امریکہ پہ سازش کا الزام لگا دیا, دوست ممالک سے ناراضگیاں پیدا کروا دیں, اور یہاں پہ کمیشن ایجنٹ کو بٹھا کے 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں لے کے فائلیں کلیئر ہوتی تھیں. تو کیا کسی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بیٹھ کے اپنی اہلیہ کو 5 کیرٹ کی انگوٹھی رشوت میں دلوا کے کسی کی فائل کلیئر کر دیں؟ کیا کسی کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ سرکاری خزانے کو ذاتی مال سمجھ کے مکمل طور پہ لوٹ مار اس کی کریں؟ آتے ہوئے بھینسیں بیچی تھی, گاڑیاں آکشن کی تھی, یونیورسٹی بنانی تھی اور سائیکل پہ دفتر جانا تھا. سائیکل تھی مگر اس پہ پنکھا لگا ہوا تھا, تو وہ اڑ کے سائیکل جو ہے وہ اڑن کھٹولا بنی گالا سے اڑ کے وزیر اعظم ہاؤس جاتا تھا. تو اس طرح کے لوگوں کا جنہوں نے قوم کا وقت ضائع کیا, معیشت کو برباد کیا, لوگوں پہ جھوٹے الزام لگائے اور اس ملک میں تباہی اور بربادی کر کے ایک جھوٹا بین الاقوامی سازش کا نعرہ, ہم کوئی غلام ہیں کہ ہم مان جائیں؟ آپ بالکل غلام ہیں, آپ ذہنی طور پہ غلام ہیں. آپ سے بڑا غلام دنیا میں کوئی نہیں ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف نعرے لگاؤ اور خود ان سے بند کمروں میں ملاقاتیں کر کے ہاتھ جوڑتے ہیں. آپ سے بڑا غلام کوئی نہیں ہے کہ آپ اب اس بات پہ آ گئے ہیں کہ آپ مذہب کے نام پہ لوگوں کو باہر نکالتے ہیں اور اس کے بعد وہ الفاظ ادا کرتے ہیں
جو خدا نخواستہ توہین کے زمرے میں آتے ہیں. تو یہ جو جھوٹا بیانی ہے نا, جس پہ ہم کوئی غلام ہیں اور جو انہوں نے مذہب کو استعمال کیا ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر, اسلامی ٹچ دے دیں, یہ سارا جھوٹ یہ ایک دن بھگتنا پڑے گا. جو فصل بوئی ہے وہ کل کو کاٹیں گے, اور وہ اس طرح کٹے گی کہ انشاءاللہ آپ کو کٹتی ہوئی نظر آئے گی. اچھا, کہتے ہیں کہ جو سیاستدان ہوتا ہے اس کی ذاتی زندگی نہیں ہوتی, تو آپ کے ساتھ ایک نجی ہوٹل میں ایک واقعہ پیش آیا, اس کے اوپر آپ نے وہ فیملی کے خلاف پولیس کو کارروائی کروائی, تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیے 4 لونڈے تھے, لونڈے لپاڑے آج کل جنہیں کہتے ہیں, اور میں فیملی کے ساتھ تھا, ورنہ مجھے بھی آستین اوپر چڑھا کے موقع کے اوپر بڑا ٹھیک مقابلہ کرنا آتا ہے اللہ کے فضل سے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, اگر کوئی نعرے بازی کرے گا یا کوئی یہاں پہ ہلڑ بازی کرنے کی کوشش کرے گا تو میں پیچھے گیا تھا ان کے, مگر ہمت نہیں ہوئی. میں اکیلا تھا, وہ 4 تھے, اور میں فیملی کے ساتھ تھا, وہ پھر بھاگ گئے. تو مجھے تو یہ علم نہیں تھا کہ مقامی جو اس ہوٹل کی سیکیورٹی انہوں نے پولیس کو مطلع کیا, ان 4 لونڈوں کی گرفتاری عمل میں آئی. مجھے پتہ لگا تو میں نے ان کو رہا کروایا. میری طرف سے نہ کوئی فون کال گئی, نہ کوئی درخواست دی, نہ کوئی FIR کٹی. تو آج ایک اینکر نے ٹویٹ کیا کہ عطا تارڑ نے ہنسنے پہ 4 لوگوں کو گرفتار کرا دیا. تو آپ کبھی فیملی کے ساتھ باہر جائے نا اور کوئی ہلڑ بازی کرنے کی کوشش کرے تو میں دیکھتا ہوں آپ کا کیا رویہ ہوتا ہے. تو یہ واقعہ بالکل پیش آیا تھا, اور ابھی شکر ہے کہ میں کافی حد تک ان کے پیچھے گیا. تو اگر ہتھے آ جاتے تو پھر میں موقع پہ حساب برابر کر دیتا, میں ادھار رکھنے کا عادی نہیں ہوں. جی ناظرین, آپ نے عطا تارڑ صاحب کی گفتگو سنی, امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی. اپنے میزبان عمر نواز کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.